बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको दो जुड़वा भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, दो जुड़वा भाई जिनकी शक्लें एक जैसी थी और इन भाइयों की जिनसे शादी हुई वो बहनें भी जुड़वा थी और शक्लें भी एक जैसी थी। सुहाग रात के वक़्त कोई पता नहीं कि बीवी कौन सी है और भाभी कौन सी। सुहाग रात गुजर गई, अब भी कोई पता नहीं कि बीवी कौन सी है या भाभी कौन सी। जब कोई पहचान ना हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं, औरतों की मकारी फिर बहनों ने चली अपनी चाल। जब दिल करता शोहर बदल लेती थी, लेकिन जब इनके शोहरों को ये पता चला कि ये क्या कर रही हैं, तो फिर इन भाइयों ने इनके साथ क्या किया। क्या उन्होंने इन्हें तलाक दे दी या फिर इनको भी इस गेम में मजा आने लगा। आखिर हुआ क्या, ये जानने के लिए इस वाक़या को आखिर तक जरूर देखिए। पुराने वक्तों की बात है जब मोहब्बत नजरों से होती थी और दिल की आवाज़ें खामोशी में सुनी जाती थी। एक छोटा सा गांव था, कच्ची गलियां, मट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी से भरा हुआ, जहां औरतें वो मर्दों से जल्दी उठती और मर्द खेतों में पसीना बहाते। इसी गांव के एक कोने में दो जुड़वा भाई रहते थे। रेहान और उस्मान दोनों जवान थे, लेकिन तन्हा चेहरों पर नूर था। सीरत में वफा, कंधे मजबूत, मगर दिलों में एक अधूरी ख्वाहिश कि कभी तो हमारी भी शादी हो, कभी तो कोई हमारे लिए भी अपना दुपट्टा संवारा करे। इनकी सबसे बड़ी पहचान थी एक जैसी शक्लें। इतनी मिलती जुलती के लोग हैरान हो जाते, ना कोई फर्क ना कोई अलामत। यहाँ तक कि आईने के सामने खड़े हों तो खुद को भी समझ ना आए मैं रेहान हूँ या उस्मान। शुरू में तो ये बात एक मजाक लगती थी, लोग हंसते बातें बनाते, मगर इन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दिल की तलब भी बढ़ी। रात को जब गांव के किसी कोने में ढोलक की आवाजें आती और कोई बारात सजती, तो रेहान खामोशी से आसमान की तरफ देखता और उस्मान अपने मन में एक सवाल दोहराता, क्या हमारी किस्मत में भी कभी कोई बेगम लिखी गई है या हमारा ताल्लुक बस मेहनत और तन्हाई से रहेगा। इनका साया कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए थे, बस एक ही रिश्ता था, खाला हमीदा भी। वो भी माँ की तरह ही थी। हर दिन एक नए घर का दरवाजा खटखटाती, हर रोज यही कोशिश, मेरे बेटों जैसे भांजों की शादी हो जाए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाए। मगर गांव के लोग डरते थे, अरे खाला दोनों की शक्लें एक सी हैं, अगर हमारी बेटी गलती से दूसरे के साथ राज गुजार दे तो। ये सुनकर खाला की आंखें भर आती और दोनों भाई नजरें नीची करके बस एक सोच में डूब जाते। वो सिर्फ शादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई इन्हें पहचाने, इनके लिबास से नहीं, इनके दिल से। वो चाहते थे कि कोई लड़की इन्हें सिर्फ शक्ल से नहीं, इसकी रूह से मोहब्बत करे। रेहान को हर रोज वो लड़की याद आती जो कुएं से पानी भरती थी और हर बार दुपट्टा सर पर ठीक करती थी, और उस्मान को वो मुस्कान याद रहती जो एक बार मेले में किसी ने इसे दी थी। मगर इन तमाम ख्वाहिशों को वक़्त ने बस एक लफ्ज़ में बंद कर दिया था, अनोखे हो तुम लेकिन मुश्किल भी। फिर एक दिन जब सब उम्मीदें ख़त्म सी लग रही थी, कुदरत ने वो मोड़ दिया जहाँ किस्सा जुड़ने वाला था। तो ऐसे दिलों से जो खुद भी एक जैसे थे और किस्मत थी इनकी अपनी जैसी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, आसमान पर तारों की चादर बिछी थी और तंदूर की राख में बस थोड़ी सी गर्मी बाकी थी। खाला हमीदा भी अपने कोने में बैठी हथेली में तस्बीह घुमा रही थी, लेकिन इनके होंठ खामोश थे क्योंकि अब इनकी दुआओं में भी थकान उतर आई थी। देर तक सोती रही, फिर एक ठंडी सांस भर कर उठी और अपनी पुरानी चादर ओढ़ कर घर से निकल पड़ी। हमीदा के पांव रास्ते पर धीरे धीरे पड़ रहे थे, मगर इनका इरादा मजबूत था। आज उन्होंने फैसला किया था, अब और इंतजार नहीं, अब मेरी तवज्जो वहां होगी जहां से उम्मीद बाकी है। कई मोड़ पार करने के बाद इस झोंपड़ी के सामने पहुंची जहां दो जुड़वा बहनें सना और स्मीना रहा करती थी, जिनकी कहानियां भी इन्हीं के बेटों जैसी थी, जिनकी शक्लें इतनी मिलती थी कि खुद इनकी माँ इन्हें इनकी आवाज़ से पहचानती थी। दरवाज़ा ठक ठक बजा, एक बूढ़ी औरत निकली, सकीना भी, इन दोनों लड़कियों की मौसी। अरे हमीदा भी, इस तरफ कैसे आना हुआ? खाला ने नरमी से कहा, मैं दोनों बहनों के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। दो बेटे जुड़वा सादगी से भरे हैं मगर किस्मत से तन्हा। सकीना भी कुछ पल खामोश रही, फिर अंदर बुला लिया। सना और समीना आंगन के कोने में बैठी थी, दुपट्टा सर पर, आंखें झुकी हुई मगर कान हर लफ्ज को सुनने को बेचैन। जब खाला ने इनके सामने अपने बेटों का जिक्र किया, इनके सीने में छुपी तन्हाई
کہا تو دونوں بہنوں کی آنکھوں میں جیسے رکی ہوئی دعائیں پھر سے چلنے لگی۔ سکینہ بی نے کہا، ہم نے بھی بہت دروازے کھٹکھٹائے مگر ہر بار لوگ یہی کہتے اگر دونوں بہنوں کی شکل ایک جیسی ہے تو لڑکا کیسے پہچان کرے گا۔ خالہ حمیدہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہی درد ہمارے گھر کا بھی ہے سکینہ بہن، اگر ہمارے بچے ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دل الگ نہیں ہیں، وہ محبت کو شکل سے نہیں جذبات سے پہچانتے ہیں۔ اس روز جب ثنا نے جھروکے سے جھانکا تو اس نے پہلی بار کسی ایسے لڑکے کی تصویر دیکھی جو اپنے جیسا نہیں، اپنے جیسا محسوس ہوتا تھا، اور سمینہ نے جب عثمان کا نام سنا تو اس کے دل میں کوئی بے آواز دستخط ہوئی، جیسے کوئی بہت پرانی دعا اب جا کر سن لی گئی ہو۔ گاؤں میں بات پھیل گئی، لوگ حیران تھے، لیکن یہ ان چار دلوں کے لیے پہلی بار تھا جب شکلوں سے زیادہ قسمت کی پہچان بننے والی تھی۔ خالہ حمیدہ جب واپس لوٹی تو ان کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف ماؤں کو نصیب ہوتا ہے جب ان کی اولادوں کی تنہائی کسی کے نام سے جڑ جائے۔ گاؤں کی ہوا میں ایک عجیب سی مٹھاس بھر گئی تھی، وہ خاموش گلیاں اب دھیرے دھیرے سجنے لگی تھی۔ خالہ حمیدہ بی کے آنگن میں بندھی رسیوں پر رنگین کپڑے لہرا رہے تھے اور مٹی کی دیواروں پر چونا لگ چکا تھا، لیکن ان کے چہروں پر ایک عجیب سی رونق تھی، جیسے برسوں بعد دل نے کسی اور کے لیے دھڑکنا سیکھا ہو۔ ثنا اور سمینہ اپنے آنگن میں بیٹھی چپ چاپ چوڑیاں پہن رہی تھی، نہ کوئی سوال نہ کوئی شکایت، دلوں میں ایک دبی دبی سی امید کہ شاید اب ہمارا نام بھی کسی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، پورا گاؤں چونک گیا تھا۔ ارے جڑواں بھائیوں کی شادی جڑواں بہنوں سے، کیا کوئی پہچان پائے گا کہ کون کس کا ہے؟ مگر خالہ حمیدہ بھی بس مسکرا کر کہتی، دل پہچانتا ہے، چہرہ نہیں۔ نکاح والے دن پورے گاؤں نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا تو اس صحرا بند میں دلہے دو دلہنیں گھونگھٹ میں سامنے بیٹھے قاضی صاحب بھی پل بھر کو سوچ میں پڑ گئے۔ جب نکاح پڑھایا گیا تو دونوں بھائیوں نے قبول ہے کہنے میں ایک ساتھ لفظ دہرائے، اور اس وقت سچ میں کوئی سمجھ نہیں سکا کہ کس کی آواز ہے۔ رات ڈھل گئی، شادی مکمل ہو گئی، اور اب وہ لمحہ آنے والا تھا جس سے سب ڈرے ہوئے تھے۔ پہلی رات ریحان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے گھونگھٹ میں بیٹھی بیوی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر ایک پل کو رک گیا۔ اس نے سوچا، کیا یہ میری بیوی ہے یا کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا؟ دوسری طرف عثمان نے جب اپنی بیوی کا دوپٹہ ہٹایا تو وہ سہر گیا، چہرہ دیکھا، کچھ پہچانا، مگر یقین نہ آیا۔ ادھر ثنا اور سمینہ کا بھی یہی حال تھا، دونوں سوچ رہی تھی یہ میرے شوہر ہیں یا ان کا بھائی؟ وہ رات جو کسی کے لیے یادگار ہونی چاہیے تھی وہ ایک سوال بن کر رہ گئی، میں جس کے ساتھ ہوں کیا وہ میرا ہے؟ رات ڈھل چکی تھی مگر دلوں میں اٹھنے والی ہلچل ابھی تھمی نہیں تھی۔ دونوں کمروں میں چار روحیں بکھری پڑی تھی، شادی مکمل تھی، رشتے جڑ چکے تھے، مگر پہچان اب بھی ادھوری تھی۔ ریحان پلنگ کے کونے پر بیٹھا تھا، اس کے پاس وہ عورت بیٹھی تھی جس کا گھونگھٹ اس نے خود اٹھایا تھا، مگر اس کی آنکھیں ثنا جیسی تھی یا سمینہ جیسی؟ اس کے دل میں بار بار ایک ہی سوال گونجتا، کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں یا غلطی سے اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھا ہوں؟ اس کا چہرہ دیکھتا پھر نظریں چرا لیتا۔ لڑکی نے ایک بار ہاتھ آگے بڑھایا تو ایسے گھبرا گیا جیسے کسی نازک حقیقت کو چھونے سے ڈرتا ہو۔ ادھر عثمان کی حالت بھی اس سے الگ نہ تھی، وہ پورے وقت اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا، ہر لفظ کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ میرا آواز، آؤ بھاؤ، ہر چیز۔ ثنا اور سمینہ ایک سی ہیں، اس نے منی من سوچا، اگر یہ میری بیوی نہیں اور میں آج رات کچھ ایسا کر بیٹھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے سینے میں شرم کی لہر دوڑ گئی، اسے لگا جیسے ہر دیوار اسے دیکھ رہی ہو، ہر ہوا اس کے گناہ کی گواہ بن رہی ہو۔ دوسری طرف ثنا اپنے دل کو بار بار سمجھا رہی تھی، شادی ہو چکی ہے، اب یہ میرے شوہر ہیں، مگر یہ آنکھیں، یہ چال، کہیں یہ عثمان تو نہیں؟ ثنا کے آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو رہے تھے، وہ دل میں چیخ رہی تھی، اگر میں غلط مرد کے ساتھ ہوں تو میں کون سا گناہ کر رہی ہوں، اور اگر صحیح کے ساتھ ہوں تو کیوں دل مطمئن نہیں ہو رہا؟ وہ سب کچھ سہ گئی، مگر دل میں ایک جلن، ایک ڈر جس نے سہاگ رات کو خواب سے نکال کر سوال بنا دیا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر نہ کسی نے ہاتھ تھاما، نہ کوئی لفظ بولا، نہ کسی رشتے نے خود کو ثابت کیا۔ چاروں دیواریں گواہ تھی کہ محبت شکلوں سے نہیں یقین سے ہوتی ہیں، اور جب شک دل میں آ جائے تو رشتوں کا جسم بھی بے جان ہو جاتا ہے۔ رات اپنے مقام پر تھی، ایک ہی رات تھکی تھکی سی کانپ رہی تھی، اور چاروں دل اب تک اس سوال میں الجھے ہوئے تھے جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ سب اپنے اندر سے ایک آواز سنتے ہیں، ایک کمزور سی مگر
سچی آواز جو بھی ہو جائے آج کی رات تو منانی ہے۔ نکاح کی رسم مکمل تب ہی ہوتی ہے جب سہاگ رات بھی پوری ہو۔ ریحان نے اپنا سر جھکا لیا، آنکھیں بند کی اور دل کو سمجھایا اگر یہ میری بیوی ہے تو محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو یہ غلطی میری نہیں مقدر کی ہوگی، اور اللہ غلطی سے ہوئے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ کو دھیرے سے پکڑا، جسم کانپا مگر ہونٹوں پر کوئی شکوہ نہ آیا۔ عثمان نے بھی تکیے میں منہ چھپا کر خود سے کہا، اگر آج پیچھے ہٹ گیا تو پوری عمر شک کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ چلو جو ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، شاید یہی میرا نصیب ہے۔ ادھر ثنا اور سمینہ بھی اپنے ریشمی لباس میں سمٹی ہوئی تھی، لیکن اب ان کے دل کی آواز بھی بدل چکی تھی۔ ثنا نے خود سے کہا، شادی ہو گئی، اب جو بھی ہے یہی میرا شوہر ہے، اگر غلطی ہے تو یہ میری نہیں، یہ قسمت کا کھیل ہے۔ سمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس بار وہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے فیصلے کے تھے۔ سہاگ رات کے بنا یہ رشتہ ادھورا رہے گا، اگر یہ میرا نہیں بھی ہے تو بھی اس رات کو ٹھکرانا اب ناممکن ہے۔ اور پھر دونوں کمروں میں ایک جیسی خاموشی ٹوٹی۔ کسی نے سانس تیز لی، کسی نے ریشمی دوپٹہ سر سے سرکایا، کسی نے دیا بجھایا اور کسی نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ سہاگ رات منائی گئی مگر محبت نہیں، بس ایک رسم نبھائی گئی۔ جسم ملے مگر روح اب بھی کہیں گم تھی۔ شادی کے کچھ ہفتے بیت چکے تھے مگر دلوں کے اندر جو زوال تھا وہ اب دن بدن اور تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ریحان اور عثمان اپنے اپنے کاموں پر نکلنے لگے۔ دیکھیے تو گاؤں میں لوگوں سے ملنا جلنا سب کچھ پہلے جیسا تھا مگر اندر کا سکون اب کہیں نہیں تھا۔ ہر صبح جب وہ اٹھتے تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ ہوتا، رات کے لمحوں کی یادیں جیسے سوال بن کر آنکھوں کے سامنے تیرتی۔ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں؟ کیا غلطی سے ہر رات اپنی بھابھی کے ساتھ سو رہا ہوں؟ ریحان جب کام سے لوٹتا اور اپنی بیوی کو دیکھتا تو چہرہ پہچاننے کی کوشش کرتا مگر ہر بار ناکام رہتا۔ عثمان جب کھانا کھاتا اور اپنی بیوی کی آوازیں سنتا تو ایک ہی لفظ دل میں گونجتا، اگر یہ میری نہیں ہے تو میں ہر رات کس کے ساتھ زندگی بانٹ رہا ہوں۔ ادھر ثنا اور سمینہ بھی اسی الجھن میں گل رہی تھی۔ ہر رات وہ خود سے کہتی، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں یا اپنے ہی دیور کے ساتھ؟ اس بات کو کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی مگر ان کی آنکھیں ہر رات اس سوال کا جواب مانگتی تھی اور ہر رات خاموش رہ جاتی تھی۔ دن کا شور اب بھی تھا مگر رات کی خاموشی اب موت جیسی لگتی تھی۔ چاروں دل اب ایک ایک سانس گناہ یا غلطی کی شکل میں جی رہے تھے۔ وہ شک اب ایک سوال سے نکل کر دل کی سزا بن چکا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی کو کئی ہفتے ہو چکے تھے مگر چاروں دلوں میں جو الجھن تھی وہ اب اور برداشت کے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ ہر رات ایک ہی سوال اٹھتا، ہر صبح اسی سوال کو دبا دیا جاتا تھا۔ ریحان اور عثمان ایک دن کھیت سے لوٹتے ہوئے رک گئے۔ آنکھوں میں تھکاوٹ سے زیادہ شرم اور بے چینی تھی۔ ریحان نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی یہ زندگی ابھی یوں نہیں چل سکتی، ہر رات لگتا ہے جیسے کسی اور کی بیوی کے ساتھ ہوں۔ عثمان نے بھی سر جھکا کر جواب دیا، ہاں، اور جو عورت پاس ہوتی ہے وہ میری بیوی ہے یا بھابھی، یہ سوچنا ہی اب گناہ جیسا لگتا ہے۔ ادھر ثنا اور سمینہ بھی اب خود کو روک نہیں پا رہی تھی، وہ بھی اسی درد میں جل رہی تھی۔ ہم جس مرد کے ساتھ سوتی ہیں وہ ہمارا شوہر ہے یا ہمارا دیور؟ انہی سوالوں نے ایک رات چاروں کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا۔ جھونپڑی کے کونے میں بیٹھ کر چاروں نے پہلی بار اپنے دل کی بات کھل کر کی۔ ریحان بولا، ہمیں بیٹھ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم واقعی اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں۔ ثنا نے بھرائی آواز میں کہا، ہم بھی نہیں جانتی ہمارا شوہر کون ہے اور دیور کون۔ اس رات چاروں نے مل کر وہ سچ قبول کیا جو اب تک ہر کوئی دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی یقین، اور سب سے بڑی وجہ ہے یہ چھوٹی سی جھونپڑی۔ ان کا گھر سچ میں چھوٹا تھا، دو ہی کمرے، ایک ہی چھت، نہ کوئی دیوار، نہ پردہ، نہ کوئی ایسا حصہ جس سے یہ جانا جا سکے اس کونے میں کون سوتا ہے اور اس کونے میں کون۔ پرانے زمانے کی بات تھی جب تمنا ہی سادہ ہوتی تھی اور گھر کے اندر کی زندگی زیادہ سوال نہیں پوچھتی تھی۔ اسی لیے اس رات چاروں نے ایک فیصلہ کیا، اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں، حالات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آج کے بعد ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کون اپنی بیوی کے ساتھ اور کون اپنی بھابھی کے ساتھ۔ ثنا اور سمینہ نے بھی سر ہلا کر حامی بھر دی۔ اب ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ ہیں یا اپنے دیور کے ساتھ، مگر وہ صرف لفظوں میں تھا۔ وقت کے ساتھ دلوں میں پھر وہی بات سر اٹھانے لگی، جس عورت کے ساتھ میں سوتا ہوں کیا اسی کے ساتھ میرا بھائی بھی سوتا ہے؟ کیا میری بیوی صرف میری ہے یا وہ میری بیوی بھی ہے اور میرے بھائی کی بیوی بھی؟ ہر دل میں اب ایک نئی تڑپ، ایک نئی جلن
पनपने लगी थी और यही वो लम्हा था जहां इन्हें महसूस हुआ ये ठीक नहीं है, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। आखिरकार कई रातों की तन्हाई, कई खामोश आंसू और 4 दिलों की बेजारी के बाद उन्होंने एक फैसला किया। सना और समीना ना बोली, उलझन में जीना नहीं चाहते थे। एक शाम दोनों भाई आमने सामने बैठे, एक चुप दूसरा गमगीन। फिर उस्मान ने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए। अगर हम अलग रहेंगे तो शायद ये शक, ये गुनाह जैसा एहसास। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ, कम से कम अब ये तसल्ली तो होगी कि जिस औरत के साथ हूँ शायद वही मेरी बीवी है। कुछ दिन बाद उस्मान ने एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा साफ किया, पुराने लकड़ी के खंभे इकट्ठे किए और खुद अपने हाथों से एक नई झोंपड़ी खड़ी कर ली। वो झोंपड़ी बड़ी नहीं थी, बस 4 दीवारें, एक छत और एक टाट का दरवाज़ा है, मगर इसके लिए वो छोटी सी जगह एक नई शुरुआत थी। एक उम्मीद थी कि अब सब सही हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुक्रिया।